हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में 3 इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा है बानी पीटीआई इमरान खान ने। खत में क्या लिखा गया है और ये क्या नई मूव है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस आ गए हैं। नए जजेस के ऊपर इस्लामाबाद में वकीलों का क्या रद्द-ए-अमल रहा, ये मामला किस समझ जाएगा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एलन मस्क के बारे में। आपको पता है अमेरिका के बड़े मुमताज़ बिजनेसमैन हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के राइट हैंड मैन हैं, एक्स के मालिक भी हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए। एलन मस्क पाकिस्तान में फंस गए हैं, किस मामले में पाकिस्तान में फंसे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए आसिफ बशीर से बात करते हैं। तो आसिफ क्या हाल है, खैरियत से? एजाज मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं? आसिफ मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन लगता है कि तलातुम पाकिस्तान की सियासत में थोड़ी देर के लिए रुकता है तो अनयूजुअल लगता है, फिर बहाल हो जाता है। आपको पता है ना पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है 8 फरवरी को। यार अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ज़मीन है ना, ये ब्रेकिंग स्टोरियों और अफरा उसके लिए बड़ी ज़रखेज़ है। अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अदम इस्तेकाम है सियासी, यही वजह है कि बाकी चीज़ें भी स्टेबल नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक बात। तो क्या आज धमाकेदार खबर क्या है एजाज? आसिफ धमाकेदार खबर यह है कि इमरान खान साहब ने खत लिखा है अच्छा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को। अच्छा, आर्मी चीफ को खत लिखा है? जी जी वाह। पूरा, यानी कि वो उन्होंने कहा कि मैं एक पूरा तफसीली खत लिख दिया है और ख़त के जो कंटेंट हैं अगर आप कहते हैं तो मैं पढ़ के सुना दूंगी, वो पूरी दिलचस्पी के बायस है सारे कंटेंट सारी हैं। ज़रूर बताएं। खान साहब का खत आप आया है। खान साहब का खत, हमने सनम को खत लिखा है, वो है ना गाना बड़ा मशहूर, हमने सनम को खत लिखा। तो ये सनम को उन्होंने खत लिख दिया, तो सनम जो है नाराज़ है ठीक है। उन्होंने कहा कि जी कहते हैं कि हमारी फौज, इमरान खान साहब खत लिख रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को और अब वो जो बातें कह रहे हैं मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी हमारी फ़ौज रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रही है, इस वक्त ज़रूरत है कि पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी रहे। फ़ौज तभी कामयाब होगी जब आवाम के साथ खड़ी होगी। बानी पीटीआई जो है इन्होंने ये जो खत है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लिखा है, ये याद रखने की बात है। खान साहब कहते हैं कि हमारे फ़ौजी रोज़ाना शहादतें पेश कर रहे हैं, हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से अवाम और फ़ौज में फासले बढ़ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों से की वजह से सारा नज़ला फ़ौज पर गिर रहा है। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त के बारे में जो फर्दर वो एक्सप्लेन जो है वो ख़त कर रहा है। वो कहते हैं कि 6 नुकात पर ये ख़त लिखा है। पहला नुकता यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फ्रॉड जो है हालिया इलेक्शन थे। फिर उन्होंने खान साहब ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रर्स को इलेक्शन जितवाया गया। फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में रूल ऑफ लॉ मुतासर हुआ है। आज़ाद अदलिया का जो कॉन्सेप्ट है बुरी तरह मुतासर हुआ है। अल कादर ट्रस्ट केस फैसले की वजह भी यही है, यानी कि आज़ाद अदलिया ख़राब हुई है तो अल कादर ट्रस्ट जो मेरे खिलाफ फैसला आया वो भी आज़ाद अदलिया नहीं है, इसलिए वो फैसला आया। फिर कहते हैं पीका कानून को क्रिमिनलाइज किया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर क्रैक डाउन करने के लिए पीका कानून लाया गया है। सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है जो अक्सरियत में है। पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए। फिर वो कहते हैं खान साहब कि पीटीआई के 1 लाख कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। नैब के सियासी वर्कर्स पर नैब ने छापे मारे हैं और सियासी वर्कर्स पर गोलियां चलाई गई हैं। साफियों को धमकियां देने से सारा नज़ला फ़ौज पर गिर रहा है। इस सारी सूरत हाल से मुल्क को नुकसान हो रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है। बदकिस्मती से हमारी एजेंसियाँ पीटीआई के पीछे पड़ी हैं। फिर वो कहते हैं कि मुल्क की मईशत घुटनों पर है। हुकूमत ने रुपया की कदर रोक कर मईशत को मुतासर किया है। मौजूदा दौर में मुल्क में सबसे कम सरमायाकारी हुई है। सरमायाकारी रोल ऑफ करके रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं आती, यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा तो तभी सरमायाकारी आएगी। फिर उन्होंने कहा हमारे दौर में आईटी सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा, यानी कि इस दौर में क्योंकि हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब का जो दौर है उसमें इंटरनेट बंद है, इसलिए जो आईटी सेक्टर है वो ग्रोथ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ये मुल्क हमारा है, हमारा जीना मरना यहाँ पर है, हमें खौफ है मुल्क के मुस्तकबिल का, क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को उन्होंने कहा कि पॉलिसियाँ मुल्क की तब्दील की जाएँ और मुझे खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। मैं कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाएं। वो बात करें ना करें मगर मैं बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बात करूँगा
اور اگر فوج کہتی ہے انتشار نہیں چاہتے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ انتشار نہیں چاہتے. یہ انہوں نے بات کہی ہے. ساتھ ہی انہوں نے عمران خان صاحب نے آج جو عدالت ہے اس میں کچھ میڈیا کے صحافیوں سے بھی بات کی ہے, میڈیا کے نمائندوں سے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جنید اکبر سے میرا 28 سال پرانا تعلق ہے, جو کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنے ہیں, اور علی امین گنڈا پور سے سینئر ہے. آپ کو پتہ ہے نا جنید اکبر کو کے پی کے کا وہ لگا دیا, صدر بنا دیا. جی. علی امین کے پاس پارٹی امور چلانے کے لیے وقت نہیں, اس لیے پارٹی صدارت جنید اکبر کو دی, یہ عمران خان صاحب نے کہا. یہ جی خط بھی لکھ دیا ہے اور گفتگو بھی کر دی ہے. اب ایک دو پوائنٹ آپ بتائیں اور پھر میں بھی اس پہ کوئی ایڈ کر دوں. سب سے پہلے تو اعزاز یہ بتائیں کہ یہ خط خان صاحب اس کو آن کر رہے ہیں نا, یہ نہ ہو کہیں کہ میں نے تو لکھا. بالکل بالکل خان صاحب آن کر رہے ہیں. اچھا, ہاں ہاں, اور پھر اس کا جواب بھی آئے گا کہ نہیں؟ جواب تو پہلے آ گیا. دیکھیں وہ جواب تو دیکھیں پہلے سے موجود ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں نا ساری طرف جواب ہی ہے. وہ ایک محبوب کو بندہ خط لکھتا تھا نا تو جواب نہیں آتے تھے, تو پھر وہ تنگ آ کے اس نے لکھا تھا کہ نامہ بر تو ہی بتا, تو نے تو دیکھے ہوں ہاں, کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے. واہ واہ واہ. تو اب اس خط کا جواب اگر آئے گا تو کیا آئے گا آپ بتائیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس خط کا جواب تو کوئی جواب نہیں آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی جواب آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں نا, وہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ جی فوج اور ایجنسیاں جب سیاست میں انوالو ہوتی ہیں تو اس پہ نزلہ ان پہ گرتا ہے, تنقید ہوتی ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو خط ہے یہ خان صاحب کا میرے خیال میں آرمی چیف کو خط لکھنا بنتا نہیں تھا. یہ خط ان کا بنتا تھا, وہ خط لکھتے پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کو. وہ خط لکھتے کہ جناب میں آپ کے اوپر غلط تنقید کرتا رہا ہوں, میں آپ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا رہا ہوں, وقت آ گیا کہ آئیں مل بیٹھے, اور میں جناب جو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کہ فوج اور ایجنسیاں جو ہیں وہ سیاست سے پرے ہوں اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, اس کے لیے لائے عمل تیار کریں. تو یہ جو خط ہے نا خان صاحب کا, میں ذاتی طور پہ کہوں گا کہ یہ ایک تو غلط جگہ پہ لکھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سمت درست نہیں ہے. سمت یہ بیسیکلی آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پالیسیاں تبدیل کریں. دیکھیں آرمی چیف جو ہے وہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو بائی دا وے ہمیشہ بھی اسٹیٹس کو کی حامی ہوتی ہے, اور پھر اس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن کے خط لکھنے سے تبدیلیاں ہو جائیں گی. یہ گیلری کے لیے لکھا گیا ہے خط, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر خان صاحب جینونلی سویلین سپریمیسی کے حامی ہیں, جینونلی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت جو ہے پھلے پھولے, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, تو انہیں سیاسی قیادت کے ساتھ اپنے رابطے جوڑیں اور اپنے جو زبان استعمال کرتے رہیں اس کی معافی بھی انہیں مانگنی ہوگی. یہ آرمی چیف کو خط لکھ دینے سے میرا نہیں خیال کہ مسئلہ حل ہوگا. آپ بتائیں. میرے ایک دو اعزاز آپ سے سوالات ہیں. ٹھیک, ہمارے کچھ اینکرز بزید ہیں کہ خان صاحب بہت ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک, اور بڑی دلیری سے جیل کاٹ رہے ہیں, اور انہوں نے کوئی ایسی جول نہیں دکھائی, ٹھیک. اور ان کے پاس ڈیلیں آفر ہوتی ہیں اور وہ انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ خط جو ہے اس خط کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ درست کہہ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کلیمز درست نہیں ہیں؟ آصف, آپ اور میں تو شروع سے ایک فیکٹ بیان کرتے تھے کہ بیسیکلی خان صاحب چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے, اور ہم کوئی اپنے پاس سے بات نہیں بتا رہے تھے, نہ خان صاحب کی نفرت میں نہ محبت میں. اصل میں جب آپ نفرت کی اینک پہن لیتے ہیں نا تو تب بھی آپ کو دھندلا نظر آتا ہے, اور جب آپ محبت کی اینک پہن لیتے ہیں تو تب بھی آپ کو بات فیکٹ نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے, کیونکہ محبوب کی برائی آپ کو نظر نہیں آتی اور دشمن کی اچھائی نظر نہیں آتی. تو ہم تو وہ یہ والا فلٹر اتار کے بات رکھتے تھے کہ خان صاحب سے محبت اور نفرت کی اینک اتار کے ہم بات بتاتے تھے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ فوج سے ڈیل کر لیں. یہ جو خط لکھا گیا ہے نا, یہ بیسیکلی دعوت دی گئی ہے کہ میں راضی ہوں, مجھے ڈیل کر لیں, فوج میرے ساتھ ڈیل کر لیں. ہاں اعزاز, اس میں کچھ باتیں تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ واقعی بالکل صحیح ہیں, اصولی ہیں. اچھا, لیکن یہاں پہ نا دیکھیں جن لوگوں کو آج تک اسٹیبلشمنٹ نے جیلوں میں ڈالا ہے, مجھے یہ اپنی نوعیت کا پہلا معاملہ لگتا ہے کہ اس میں خط لکھ کے جو ہے نا پالیسیوں میں تبدیلی کی درخواست کی گئی. پبلک کم از کم پہلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نہیں مطلب اگر کسی نے ماضی میں خط لکھا بھی ہے تو پالیسیوں میں تبدیلی کی درخواست ہے نا یہ. جی ہاں, اینڈ کیا ہے کہ پالیسیاں چینج کریں, آپ کی ساکھ مجروح ہو رہی ہے, میں آپ کا ویل وشر ہوں. ٹھیک بات, ٹھیک ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ فوج کی ساکھ خراب ہو. دیکھیں فوج کے تو میں ساتھ کھڑا ہوں,
اور پوری قوم کو کھڑا بھی ہونا چاہیے. یہ باتیں ساری انہوں نے اور لکھی بندہ کون خط لکھ رہا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے. بندہ وہ خط لکھ رہا ہے جو اس سے پہلے اپنے قتل میں نامزد کر چکے ہیں جی ہاں. بہت سارے لوگوں کو, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میرے خلاف ہیں, ریگنگ کرائی انہوں نے ہے. اب جی وہ ہاں. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ریگنگ ہوئی, دیکھیں انہوں نے کچھ باتیں عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کی ہیں, کچھ باتیں انہوں نے فیکچولی غلط کی ہیں, وہ ماضی میں ان کا بیان کچھ ہو رہا, ٹھیک بات. اور کچھ باتیں انہوں نے وہ کی ہیں جو باتیں اعزاز وہ وہی منافقانہ باتیں ہیں جو پیٹرولیم پرائسز پہ ہر حکمران کی. جی جی. مطلب آپ کسی بھی لیڈر کے پیٹرولیم پرائسز پہ اس کے اپنے دور کے بیان دیکھیں اور دوسروں کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی ان لوگوں کی کیا ایک سیاست ہوتی ہے. بہت ساری باتیں اسی منافقانہ, ایسے یعنی کہ آپ کو 2018 کے انتخابات میں جن نقلی لوگوں کو لایا گیا ان پہ اعتراض ہے. 2000 ابھی جو ہوا الیکشن 2023 کا, 24 کا 2024 کا, اور آپ کو 2018 کے الیکشن کے اوپر جو ہے نا آپ خاموش, خوش ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو وہ نظر نہیں آتا جب RTS بیٹھا اور آپ بینیفیشری تھے. اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, نہ پارلیمان کے اندر آپ نے پراپر ساتھ دیا ہے پروٹیسٹ کیا, بیسیکلی. آپ نے واک اوور دیا, حکومت نے آرام سے اس کو پاس کیا. پیکا میں آپ نے ساتھ دیا. آپ نے 5 سال کی جو مدت بڑی سروسز چیف کی اس میں ساتھ دیا. پیکا میں آپ نے, آپ کے چیئرمین نے 15 منٹ میں پاس کروایا. اور یہ ساری باتیں آپ لکھ رہے ہیں اسی منافقت کے تحت جو یہ سارے سیاستدان پیٹرولیم پرائسز پہ کرتے ہیں. دوسرے کے دور میں کہتے ہیں ظلم ہو گیا, اپنے دور میں کہتے ہیں انٹرنیشنل قیمت بڑھ گئی ہے. وہ ان کے بیانات آپ نکاح کسی لیڈر کے دیکھ لیں, یہ جتنی ہماری 3-4 بڑی جماعتیں ہیں ان کے لیڈروں کے بیان پیٹرولیم پرائسز پہ دیکھ لیں, ان کا سیاسی کردار آپ پہ واضح ہو جائے گا. لیکن میں اس سارے معاملے کو اس طرح دیکھتا ہوں, منت اللہ, درخواست. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے جو آلریڈی کنیکشن تھے, کنڈے تھے, ان سے نہ صرف وہ پہلوں والوں سے ناراض بھی ہوئے, ان کے عہدے بھی کم کیے, کسی سے پارٹی کا لے لیا, کسی کو وہ, اور براہ راست خط بھی لکھا کہ یار میری بس ہوگی تو تسی ہن پالیسی چینج کرو یار. لیکن آصف اس میں نا ایک باریک واردات بھی ہے. وہ باریک بات پتہ ہے کیا ہے؟ باریک بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب نے یہ خط لکھ کے جو 2024 کے انتخابات, 26ویں آئینی ترمیم, پیکا قانون, یہ سارے جتنے بھی مسائل کی ذمہ داری کس پہ عائد کر دی ہے؟ ذمہ داری عائد کر دی ہے شہباز شریف حکومت کے اوپر. ٹھیک ہے, انہوں نے عملی طور پہ یہ خط لکھ کے فوج کو بری ذمہ, اسٹیبلشمنٹ کو بری ذمہ کر دیا. اب نا میں ایک تاریخی ایک مزاحیہ واقعہ ہے وہ سناتا ہوں. متی اللہ جان اور میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے تھے, تو آپ کو یاد ہے کہ پارلیمنٹ نواز شریف کے دور میں پارلیمنٹ میں لے جایا گیا تھا معاملہ کہ ہم نے سیریا میں فوجیں بھیجنی ہیں یا نہیں بھیجنی ہیں. تو یہ جو شیخ رشید جو ہیں وہ بڑی مخالفت کرتے تھے شد و مت سے. تو جب ان کیمرہ اجلاس ختم ہوا تو شیخ رشید باہر آئے, تو باہر آ کے شیخ رشید صاحب نے کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی, فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ فوجیں نہیں بھیجنی, اور فوج نے درست فیصلہ کیا ہے, اور فوج نے بالکل ٹھیک فیصلہ, یہ فوج کا فیصلہ ہے. تو ہم نے شیخ رشید صاحب کو شرارتاً کہا کہ اگر اس فیصلے کے نتائج غلط نکلائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ انہوں نے کہا جی نواز شریف حکومت. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں نا, وہ یہ جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں اس کی سہرا پہناتے ہیں ہماری فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو, چاہے کیے انہوں نے ہوں یا نہ کیے ہوں, ٹھیک ہے, چاہے سول نے کیے ہوں, اور برے کام جو ہیں اس سارے کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں سویلینز کے اوپر, چاہے وہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہوں یا ماضی میں خود آپ ان کے اوپر الزام لگاتے رہے. تو یہ اس وقت خان صاحب جو ہے نا, مجھے وہی شیخ صاحب والی کام کر, پیکا قانون کو کرمنلائز کر دیا گیا, انہوں نے خط میں لکھا. اور بھائی یہ میاں نواز شریف نے پہلے دور میں کر دیا تھا ایسے, اور آپ اس میں بندے بند کرتے رہے ہو بطور وزیر اعظم, آپ اس میں بندے بند کرتے رہے ہو, سیاسی مخالفوں کو بند کرتے رہے ہو, اور ان کے پوچھتے رہے ہو کہ ابھی کہاں ہے. دیکھیں متی اللہ جان والا کیس, متی اللہ ان کے دور میں بھی بند ہوا, لاہور سے جو ہمارے لوگ اٹھائے تھے, شفقت عمران وغیرہ اٹھائے تھے, وہ جو رضوان رضی کو اٹھایا, پھر وہ جو اٹھایا وہ جو عامر میر کو, عامر میر, تو آپ تو پرسنلی اس میں لوگوں کو وکٹمائز کرتے رہے, اور آج آپ کو یہ بڑا برا لگ کرمنلائز کر دیا. اور نون لیگ بھی وہی کام کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کرتی ہے. دیکھیں یہ سارے جو سیاستدان ہیں, یہ اعزاز قومی اسمبلی میں یہ بل ایجنڈے کے بغیر آیا, بغیر بحث کے پاس ہو گیا. یہ جو ہمارا 437 کا ایوان ہے نا,
اس میں سے 37 لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ ترامیم کے کل نمبر آف ترمیم کتنا نہیں کسی نے پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی نہیں نا. پڑھی نہیں ہوئی. سینٹ میں 15 منٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہوا ہے، ایوان میں بحث نہیں ہوا. سینٹ کا جو 100 بندہ ہے اس سے آپ پوچھیں اس کی کل ترامیم کتنی ہے، اگر 10 بندے جواب دے دیں ہم اس کو درست مان لیں گے. بالکل ٹھیک بات. پڑھائی کسی نے نہیں ہے، بل کسی اور کا ہے، حکومتیں صرف کندھے دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا صحیح ہے، خود بھی لا رہے تھے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اب جب نہیں بڑا غلط قانون ہے. اس وقت شہباز شریف 2 مرتبہ ہمارے پاس آئے تھے پارلیمنٹ کے باہر کہ جی بڑا غلط قانون آ گیا. آصف اس میں نا اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے جو میں آپ کو یاد ہے تھرو آؤٹ کہتا آیا ہوں کہ خان صاحب کے نا پس چلمن حلقوں میں رابطے ہیں، لیکن ان رابطوں کی ایک بہت بڑی وجہ نا عدلیہ ہے، اور عدلیہ میں نئے ججز آئے ہیں، وہ بتائیں کہانی اور وہ آپ بات آگے بڑھائیں. عدلیہ میں جو نئے ججز آئے ہیں نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں اعزاز. اچھا، جو جج آئے ہیں وہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اعزاز کہ کسی جگہ جج آئیں اور سینیارٹی متاثر ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے دیکھیں، آپ کا کوئی چیف جسٹس بھی ریٹائر ہے نا، یا سپریم کورٹ کا جج بھی ریٹائر ہے، اگر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایڈ ہاک جج لگائیں گے نا تو وہ سب سے جونیئر ہوگا. کیونکہ جو لوگ، اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سپوز آپ اور میں کسی ہائی کورٹ کے جج ایلیویٹ ہو جاتے ہیں اور ایک ہی دن جوائن کرتے ہیں، تو جس نے پہلے جا کے سائن کیے ہوں گے اور اوتھ لے گا نا وہ پہلے سینئر ہو جائے گا، دوسرا جونیئر ہو جائے گا. تو اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ باہر سے 3 جج آئے ہیں. اب جب انہوں نے اوتھ لیے ہیں تو وہ دوسرے ججوں سے جونیئر ہیں. یہاں پہ اپنی ہائی کورٹ میں وہ سینئر تھے، لیکن جو سینئرٹی کا اصول ہوتا ہے کسی بھی کورٹ کا وہ یہ ہوتا ہے اوتھ کے حساب سے ہوتا ہے. تو ایک تو اس کی وائلیشن میں کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیا اس لیے گیا کہ ہم نے ترمیم پاس کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری ہائی کورٹ سے ججز آئیں گے، اور سینئر ججز اس لیے لائے کہ اب پیچھے وہ جج ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا. تو یہ ایک بھیانک خواب ہے. خط لکھا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ ہمارے کام میں انٹیلیجنس ایجنسیاں ISI ان پرٹیکولر مداخلت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی انہوں نے پھر ایک خط 2 دن پہلے لکھا کہ یہ جو آپ جج لے کے آ رہے ہیں اس سے تو سینئرٹی کا آپ چینج کر رہے ہیں، اور یہ آئین میں درج بنیادی جو یہ ہمارے طریقہ کار ہے اس کے بھی خلاف ہے، جو ہمارے رولز ہیں اس کے بھی خلاف ہے. لیکن اب کیا ہوا، آج یہ جج آگے 2 ججز کے پاس کیسز بھی فکس تھے. اب جو لاہور سے آئے ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر، وہ سینئرٹی میں یہاں پہ سب سے سینئر ان کو لایا گیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے آتے ہی کیا کیا، سینئرٹی کی ایسی تیسی ہو گیا، وہ بن گیا سینئر پیونے جج محسن اختر کیانی کی جگہ. محسن اختر کیانی جو ہیں وہ اب سینئر پیونے جج آج نہیں رہے، انہیں بینچ نمبر 3 دیا گیا بینچ نمبر 2 کے بجائے. ویسے تو عامر فاروق کے بعد وہ ہوتے. تو اب چیف جسٹس بنایا جائے گا سرفراز ڈوگر کو، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہمارے کنٹرول میں رہے. تو وکیلوں نے کیا کیا، وکیلوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم جی ہڑتال کریں گے کہ ان کے پاس نہیں پیش ہوں گے. تو آج ان ججوں کے پاس کوئی پیش نہیں ہوا، صرف سرکاری وکیل جا کے ملے. تو ڈوگر صاحب کے پاس تو 3، اب ڈوگرا عدالتیں پھر ایک دفعہ آ گئی ہیں آزاد. پہلے ہمارے تھے نا چیف جسٹس ڈوگر، تو 3 کیسز تھے ان کے پاس آج. تو اس میں صرف سرکاری وکیل پیش ہوئے ہیں، دوسری سائڈ سے وکیل نہیں پیش ہوئے. اور وکیلوں نے اوورآل ساری عدالتوں کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن کچھ وکیل پیش ہوئے ہیں کیونکہ وکیلوں میں اعزاز ڈیوائڈ ہے نا. وکیل تقسیم. آصف یہ اسٹیبلشمنٹ مجھے یاد ہے قاضی فائز عیسیٰ کے دنوں کی بات ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب جج تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ اور تھے عام چیف جسٹس تھے، دوسرے چیف جسٹس تھے جی ہاں بلوچستان کے چیف جسٹس. جی نہیں جب اسلام آباد سپریم کورٹ میں جج تھے اور ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے ایسے ریفرنس دائر کیا گیا تھا. ان دنوں میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ان دنوں ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے لاہور میں عید کے دن اپنا دفتر کھول کے رپورٹڈلی دروغ بگردن راوی مبینہ طور پر کچھ اہم شخصیات میں پیسے تقسیم کیے تھے. ٹھیک ہے، کچھ اہم شخصیات میں پیسے تقسیم کیے تھے، اور ظاہر ہے وہ لائرز فرٹرنیٹی سے کنیکٹڈ تھیں وہ شخصیات. تو یہ ہوتا رہا. ابھی یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، اس سارا نقطہ یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں PTI آپ کو کوئی اس میں بڑا احتجاج نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی. ٹیکٹیکلی مخالفت کرتے ہیں، اسٹریٹجیکلی الائنس کرتے ہیں، میری بات سمجھیں. لیکن اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ خود PTI کو بھی ہوگا. نون لیگ کو تو ہونا ہی ہونا ہے نا. نون لیگ تو سارا یہ کالک منہ پہ مل رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کالک یہ منہ پہ مل رہی ہے. معاملہ یہ آصف
کہ الٹیمیٹلی ان کے خلاف ہی یہ فیصلے آئیں گے. یہ ٹائم بھی بدلے گا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی آئیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ساری تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ اہم فیصلے آنے جن کے لیے پیش بندی ہو رہی ہے. عمران خان کا معاملہ بھی ہائی کورٹ میں آئے گا اور سپریم کورٹ میں جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور بندہ گرفتار ہے, وہ ہے جنرل فیض حمید. فیض حمید کو سزا ہونے میں جو ڈیلے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ججوں کی تعیناتی ہے کہ جج یہاں پر تعینات ہوں گے. اب مجھے تو توقع یہ ہے کہ یہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ میں فیض حمید کا فیصلہ آ جائے گا. بائی دیٹ ٹائم یہ سارا کام اپنی طرف لگ جائے گا. کیا فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں فیصل واڈا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں, فیصل واڈا تو کہتے ہیں سزائے موت آئے گی. اچھا وہ جو کیلکولیشن ہے میری اور آپ کی وہ بھی کم و بیش یہی ہے کہ سزائے موت آئے گی اور بعد میں ہوتا ہے آرمی چیف کہیں کہ جی نہیں میں سزائے موت نہیں دیتا, اس کی سزا دوسری ہو جائے گی, سزا کم کر دیں گے نا, یعنی کہ قید میں اعزاز میں تو جب ان پہ کوئی کیس نہیں تھا نا میں تو تب سے کہہ رہا تھا انہیں سزا ہوگی. ایسے ہی. اور پھر ایک کیس بنا اس میں بری ہو گئے. دھرنے والا, آپ نے دھرنے والے کیس میں کہا تھا سزا ہوگی تھی, میں نے آپ کو کہا تھا اس میں نہیں ہو رہی. کہا تھا سزا ہوگی, انہیں سزا ہوگی, انہیں سیٹ کیا جائے گا. لیکن آپ کا پوائنٹ تھا کہ دھرنے میں, تو میں آپ کو کہہ رہا تھا اور کسی میں ہو جائے, دھرنے میں نہیں ہو رہی. نہیں وہ اس پہ بھی چیزیں وہ اس میں نہیں ہوئی تو دوسرا کیس آیا نا, تو دوسرا کیس اسی لیے آیا. تو اب جو کیس آیا چارج شیٹ آپ دیکھیں کہ اس سے ڈفرینٹ تھی. جی ٹھیک بات. اریسٹ تو کسی اور میں کیا گیا تھا اور میرٹ پہ بھی ان کی سزا بنتی ہے, اور میرا خیال ہے سزائے موت سے نیچے بنتی بھی نہیں. ٹھیک. کہ مس یوز آف اتھارٹی جس لیول پہ ڈی جی سی اور ڈی جی آئی ایس آئی. لیکن آصف ویسے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا یہ سزائے موت والا قانون جو ہے نا یہ بڑا میں سمجھوں گا کہ تھوڑا سا ان ہیومن ہے. میرا ان طرح کے جو ہے نا, پتہ ہے کیا پوائنٹ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور ویسے بھی ان ہیومن ہے پوری دنیا میں نا ایک ہے نہیں ہو رہا. لیکن اعزاز میری بات ہو رہی ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ ان کے بہت سارے اقدامات ایسے تھے جس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہو گئی, بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھتے ہیں نا جس میں آپ کے ایک فیصلے سے جو ہے وہ چیزیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں. اب جس طریقے سے طالبان کو واپس الاؤ کیا گیا تو اس کے بعد کیا پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ لیکن آصف میرے خیال میں اکیلا جنرل فیض نہیں ہے. نہیں میں میری آپ بات سمجھ دیکھیں نا, خان صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ طالبان نے وہ شکنجے توڑ دیے, اور پھر جب انہیں سزا ہوگی نا ہو سکتا ہے ہمیں صرف ایک بات پہ سمتی ہو کہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں ہو رہی اور ان کو کیوں ہو رہی. شاید ہمیں اس دن اس لیے سمتی ہو, لیکن بلیو می کہ یہ انتہائی شفاق آدمی تھے فیض حمید صاحب. ان کی صرف وہ ابصار عالم صاحب کے ساتھ اور یا پارٹیوں سن لیں جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, یہ انسان نہیں سمجھتے تھے خود کو, نہ دوسروں کو انسان سمجھتے تھے. تو یہ بڑے ڈاڈے لوگ تھے, اور ہم تو کہتے ہیں کہ جتنے ظالم ہیں نا سب کو شکنجے میں آنا چاہیے, خالی فیض حمید کو نہیں آنا چاہیے جنہوں نے آئین توڑا ہے, وائلیٹ کیا لا, ہماری ان سے پرسنل تھوڑی ہے کوئی. ہم تو کہتے ہیں جتنے اس میں جنہوں نے ظلم کیے نا. لیکن آصف میرا اس پہ ایک ون لائنر یہ ہے کہ آپ جسے انصاف سمجھ رہے ہیں اس کے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان, یہ فیوریٹ, یہ دیکھیں نا پسند ناپسند کا کھیل ہے یہ. ٹھیک ہے, پسند یہاں پہ انصاف نہیں ہے, پسند ناپسند کا. ہاں لیکن آپ انہیں بے گناہ تو نہیں کہہ سکتے نا. نہیں دیکھیں نا, یہ تو عدالت نے قرار دینا ہے, میں نے اور آپ نے قرار نہیں دینا. ٹھیک ہے, تو میں آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں جو باقی اصل کردار ہیں وہ تو غائب ہیں, آپ نے ایک کو اٹھا لیا. چلے خیر, تو یہ ہے کہانی. وہ اور آپ کوئی بات کر سے شروع میں ایلن مسک کی. ہاں ایلن مسک, وہ یاد کرا دیا آپ نے. آصف زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, شارٹ سی بات کروں گا. آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنیٹ کا معاملہ یہ بڑا پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے. انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے, اور میرے آپ جیسے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسا آلہ لائیں. اسٹار لنک ایک ادارہ ہے, ایک کمپنی ہے جو کہ ایلن مسک کی کمپنی ہے, تو انہوں نے ایک ڈیوائس انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک راؤٹر انٹروڈیوس کروایا, ایک ڈیوائس جو ڈائریکٹلی سیٹلائٹ سے ان ٹچ ہو جاتی ہے پاکستان کے کسی سیٹلائٹ کو ٹچ کیے بغیر, یعنی کہ اس کا انٹرنیٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا کے کئی ممالک میں وہ آ گئی ہوئی ہے. اسٹار لنک بک رہی ہے, جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے تو لوگ خرید لیتے ہیں, اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے, کو $500-600 تقریباً لگتے ہیں اس کے. تو اب میں جنرلی آپ کو بتاؤں, میں خود سوچ رہا تھا کہ یار اس ڈیوائس کو لے لیں,
لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ ڈیوائس آپ یہاں پر کچھ لوگ لا کے انہوں نے استعمال بھی کیا ہے. پتہ یہ چلا آصف کہ جو ایلن مسک ہے انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے آئی ٹی منسٹری میں پی ٹی اے والوں کو کہ آپ مجھے اجازت دیں، لیکن وہ پی ٹی اے ان کو اجازت نہیں دے رہی. وہ ان کو شرائط انہوں نے لکھ کے دیے پی ٹی اے والوں نے، ٹھیک ہے، اور ایک اور ادارہ ہے انہوں نے کہ جی شرائط ہماری یہ ہے کہ اگر ہم انٹرنیٹ بند کریں گے نا تو آپ کو بھی بند کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس طرح کی شرائط ہے. پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ہاں آپ نے تو پورا سال ہی بند کر پھر تو آپ نے یعنی کہ پرابلم ہی تب آتا ہے جب آپ بند کرتے ہیں یا سلو کرتے ہیں. تو اب ایلن مسک صاحب اور ان کی کمپنی پاکستان میں پھنسی ہوئی ہے، تو دیکھیں ہوتا کیا ہے. لیٹس سی کیا تبدیلی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا ہوگا. دیکھیں خان صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی نے بڑی امیدیں لگائی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو استعمال ہوگا، اور پھر یعنی کہ پہلے کہتے تھے کہ امریکہ نے نکالا، اب کہتے ہیں امریکہ نکالے واپس. ٹھیک ہے، اب پہلے کہتے تھے امریکہ نے اقتدار سے نکالا ہے، اب دعا کرتے ہیں کہ امریکہ جیل سے نکالے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، فریڈم آف ایکسپریشنز کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر اگر امریکہ یا یورپی یونین کوئی کام کرے گی میں تو اسے ویلکم کروں گا، میں تو اسے ذاتی طور پہ ویلکم کروں گا. میرے خیال میں آج شو آج یہی تھا اعزاز. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات دینی ہے تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.